अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे और आज ईद के रोज़ हमारी स्पेशल एपिसोड आपके सामने है। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। दुनिया भर में आप जहां भी सेलिब्रेट कर रहे हो खुशियों के साथ, और खुशियां नेचुरली इन ओकेजन्स पे दुबाला हो जाती है जब अपनों के साथ आप ईद मनाते हैं। पाकिस्तान में अगरचे हालात हम बार बार कहते हैं कि माशी हालात बड़े सख्त हैं, अवाम हमारी और कौम बड़ी रिजिलियंट है। हर तरह के नाजुक दौर से हमें बताया जाता है मुल्क जो है वो हर दौर में ही गुजर रहा होता है, लेकिन अवाम जो है वो बड़े मजबूती के साथ कमर कस लेते हैं और हर हालात का मुकाबला करते हैं। अगरचे जो इस वक्त कीमतें हैं, जो उसमें इजाफा हमें नज़र आ रहा है, जो हमें महंगाई की शरह इस वक्त दिखाई दे रही है, लोगों की ज़ाहिर है क़ुव्वत ख़रीद वो उस तरह से बढ़े ना और महंगाई मुसलसल उसमें इजाफा हो तो उनकी सकत जो है वो उस तरह की नहीं रहती। अफोर्डेबिलिटी पे अब बात आ चुकी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जो साहिब इस्तिताअत हैं वो अपने साथ साथ ही उन तमाम अंडर प्रिविलेज्ड और वो तमाम सेगमेंट जो इस वक्त आपकी ज़रूरत महसूस करते हैं, आप उनके साथ ईद मना रहे होंगे और उनको याद आपने रखा होगा। हमने अपने टीवी टॉक शोज़ में बड़ी सीरियस डिस्कशंस होती हैं और पॉलिटिशियंस को तो आप पूरे साल सियासत के मोड में और सियासत करते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन आज हमने सियासतदानों को ही बुलाया है जो आपको टीवी टॉक शोज़ में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था ज़रूर दिखाई देते हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए, लेकिन आज लाइटर मोड में डिस्कशंस करेंगे कुछ खाने के हवाले से भी, क्योंकि बड़ी ईद पे खानों के ऊपर और उससे पहले ही एक इंटेंस डिबेट सोशल मीडिया पे भी छिड़ चुकी है कि कराची के खाने, लाहौर के खाने, इस्लामाबाद के खाने और दीगर शहरों के जो लवाजमात हैं उनको बड़ा शिद्दत से याद किया जा रहा है, बड़े कंपैरिजन्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। तो हमारे सियासतदान किस तरह से ईद मनाते हैं और क्या क्या उनको खाने में पसंद है। सेकेंडली, ईद के बाद का जो सियासी मंजरनामा है उस हवाले से, क्योंकि हर महफिल में हमसे एक आध सवाल जो है वो ज़रूर पूछा जाता है और पिछले 2-3 साल से तवातर से जो एक सवाल है वो आप सबके भी जहनों में होगा कि जो कैद इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म जो जेल में अपनी एक और ईद मना रहे हैं वो भी क्या सोच रहे होंगे और आवाम के जो दिमागों में सवाल है उस पर भी आज ज़रा गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गेस्ट का तारुफ कराती चलो हमारे मेहमानों को, ऑल्दो दे नीड नो इंट्रोडक्शन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मेरे राइट साइड पे बैठे हैं सीनियर आप माहिर कानून हैं फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक भी हैं और इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के आप वकील भी रह चुके हैं। फैसल चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, टाइम निकाला आपने। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, अगेन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, वज़ीर आज़म के आप मामले खुसूसी भी हैं। हुज़ैफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लेफ्ट साइड में मेरे शेर अफजल मरवत साहब, अगेन खबरों में हमेशा रहते हैं और बड़े मुतहर्रिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रह के आप एक कारकुन के तौर पे और जिस तरह से लोगों को मोबिलाइज करने की जब बात आती है तो बहुत पेश नजर आए हैं। मेंबर कौमी असेंबली सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक मरवत साहब। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आप सीनियर माहिर कानून भी है, मेंबर कौमी असेंबली। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। गुफ्तगू का आगाज़ फैसल साहब, ईद पे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं ऑब्वियसली हल्के में मना रहे होते हैं तो उसको थोड़ा ज़रा सियासी सरगर्मियाँ कम हो जाती हैं, हल्के में वक्त गुजारते हैं, ईद कैसे मनाते हैं? नहीं हमारा की तो क्योंकि डेरादारी सिस्टम है जिम्मेदारों का, हमारी तो सियासत चलती रहती है। हमारा तो फातिहा पे जाना, शादी पे जाना, एक दूसरे से मिलना भी सियासत ही होती है। सो कॉन्टीन्यूस काम है, सियासी लोग हैं तो सियासत तो पे डिस्कशन तो डेफिनेटली होती है। क्या वो सवाल है एक जो आपसे पूछा जाता है तवातर से, खान कब आएगा? खान कब आएंगे? एक ही सवाल होता है कि इमरान खान कब बाहर आएंगे। तो आप क्या कहते हैं? आप हम तो वही कहते हैं कि हम तो वो क्या कहते हैं कि जो देखता हूँ वो कहता हूँ, तो वो मैं शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। लोग जो है वो यूट्यूबर्स वाली बातें सुनना शुरू वो चाहते हैं, हम तो नहीं करते। तो बस यही है कि दुआ है अल्लाह कि उनकी मुश्किलात आसान करे। उन समेत हमारे हज़ारों कारकुनान हैं, लीडरान हमारे जिस तरह से लाहौर वाले हैं, पेशावर वाले हैं, कराची में बेशुमार लोग। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान करे, आमीन। और जो साड़ी पार्टी ते रहे तो मैर खान नाराज़ न हो, वो नहीं जानते। हुज़ैफ़ा साहब, ईद पर क्या मसरूफियात होती हैं और आपको लगता है कि इस बड़ी ईद पर कुर्बानी कम हुई है क्योंकि उससे पहले आवाम की बड़ी कुर्बानी उनसे ली जा चुकी है? जी बहुत शुक्रिया अलीना शिगरी साहिबा कि आपने ईद के इस मुबारक त्यौहार पे हमें मौका दिया, हम सब दोस्तों को इकट्ठा किया और आपके तवस्सुस से आपके देखने वालों को और मेरे तमाम भाइयों को ईद मुबारक हो, तक़ब्बल अल्लाह मिन्नी व मिनकुम। लेकिन देखें, मैं सच्ची बात यह है कि गुर्बत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो काफ़ी परेशानी है, पब्लिक के अंदर एक रिजेंटमेंट मौजूद है।
بجلی کی قیمتیں اوپر گئی ہیں. اب اس کی ریزنز ہمارے پاس جسٹیفیکیشن بہت ساری ہیں, لیکن بات آپ نے نتیجے پہ کرنی ہوتی ہے نا, نتیجہ کیا آ رہا ہے. اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اوپر گئی ہیں تو لامحالہ بجلی کی قیمتیں بھی اوپر گئی ہیں, اشیاء خوردنوش بھی اوپر گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو مہنگائی کا یہ طوفان ہے اس کے اوپر لوگوں کے اندر خاصی مایوسی موجود ہے. اور لوگوں سے جو عید نماز کے دوران دیکھا ہے تو یعنی ایسے لوگ جو اپر مڈل کلاس تھے وہ لوور مڈل کلاس میں آ چکے ہیں, یعنی ایک آیا ہے, اور لوور مڈل کلاس تو بالکل ہی دب گیا ہے. سو آپ اچھا ہے کہ آپ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں, اعتراف بھی کرتے ہیں, لیکن آپ نے ریلیف دینا سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو اسے مغرب سے کیسے کہہ سکتے ہیں. یعنی جو انہوں نے تو آدھی بات کی, تو میں اس شعر کو مکمل کرتا ہوں, جی دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں, میں اس شہر کے کتنا سا انقلابی ہوں, میں نے آلٹر کر دیا, فسادی کو ہم نے انقلابی کر دیا ہے. مروت صاحب, عید پر کیا مصروفیات آپ کی ہوتی ہیں؟ یہ جو بقر عید ہوتی ہے اس پہ میری زیادہ تر مصروفیات جو ہیں وہ سونے کی ہوتی ہے. آپ سو کے گزارتے ہیں؟ سو کی گزارتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں روایتاً عید البقر جو ہیں وہ بطور ایک مذہبی رسم پہلے دن صبح سویرے ادا کیا جاتا ہے, اور جب قربانی ہو جاتی ہے 9-10 بجے تک, تو اس کے بعد جو کوئی ٹکا کھا لیا, کوئی بوٹی کھا لی, مجھے تو ویسے پائے اچھے لگتے ہیں, اس کے بعد لسی پی کے سو جاتے ہیں. اچھا. اور جب اٹھ جاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں دوسرے دن اور تیسرے دن بھی. نہ ہم عید البقر پہ کسی کو عید ملنے جاتے ہیں, نہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے. میں نے عزیز صاحب, وہ تو سو کے زیادہ تر جو ہے وہ اپنا دن گزارتے ہیں. آپ کچھ فرمائش کر کے کچھ پکواتے ہیں, میسیجز آتے ہیں, میسیجز کو رسپونڈ کرتے ہیں, یا آپ بھی ریسٹ ریلیکس کرتے ہیں؟ پہلی پرائرٹی تو عیدگاہ جا کے نماز پڑھنا. عیدگاہ میں موسٹلی آپ کی بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے, اور دوسرا کیونکہ عید الاضحیٰ ہے تو قربانی پرائرٹی ہوتی ہے, تو پہلے جو 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں تقریباً سبھی اس میں مصروف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے پکوان بھی پکتے ہیں, ساری یہ فرمائش کر کے بنواتے ہیں. ہمارے اصل میں ٹریڈیشنل گوشت ایک ہی طرح کا بنتا ہے, نمکین گوشت, مطلب گوشت سارا پکڑا کڑھائی میں ڈال دیا, گھی میں بھونا, تھوڑا سا نمک ڈال دیا. کچھ بانٹتے ہیں یا سارا کا سارا؟ بانٹنا تو 100% ہی ہے, کیونکہ اتنا تو رکھ ہی نہیں سکتے. پھر تو یہ عید کا مقصد ہی ہے بانٹنا. ویسے بڑے لوگ رکھتے بھی ہیں, ڈی فریزر بھرے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیے پتہ نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے, مگر میں سمجھوں ایک عید کے گوشت کی ایک ڈفرینٹ طرح کی سگنیفیکینس ہے. میں کہتا ہوں نارمل دنوں کا گوشت کھائیں, عید کے دن کا گوشت کھائیں, ان کے کھانے میں بڑا فرق ہے. مطلب عید کا جنرلی میں تو سمجھتا ہوں ایک بھاری گوشت ہے, مطلب وہ کوئی اتنا ہم کھا سارا جاتے ہیں. پاکستانی جو ہے, میری ایک پھوپھی تھی, اللہ غری کے رحمت کریں, لیکن اس نے ایک ریکارڈ بنایا ہوا تھا کہ اس نے گھر میں 2 فریج رکھے تھے. اچھا. اور جو ہی قربانی ہو جاتی تھی نا فریج بھر جاتے تھے, اور یہ جو ہے سارا سال چلتا تھا. اچھا. تو مجھے بڑی چڑ ہو گئی. ایک دفعہ میں نے کیا کیا کہ دونوں فریجوں کے پلگ نکال دیے. ویسے صاحب یہ بڑی ایک انٹینس ڈیبیٹ فوڈ خوابوں کے حوالے سے جو ہے وہ چھڑی ہوئی ہے. کراچی ورسز لاہور, اس کے کھانے ڈسکس ہو رہے ہیں. جہلم کا کیا ایک اسپیشلٹی کی اگر بات کی جائے, کہاں کیا چیز اچھی ہے؟ میرے گھر میں پلاؤ اور آلو گوشت بہت اچھا پڑتا ہے, 2 پیازا بہت اچھا بنتا ہے. اپنا اللہ زندگی سے دے والدہ کو, چاچی کو, پھوپھی کو. اب تو خیر ظاہر ہے بیگم صاحبہ اور باقی بہنیں بھی جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں. یہ 2 پیازا آپ کی بیگم صاحبہ زبردست. 2 پیازا کیا ہوتا ہے سر؟ وہ گوشت میں پیاز کی میجورٹی جس طرح سے آپ کرتے ہیں نا, اچھا گوشت پیاز میں پکاتے ہیں, بڑا وہ بڑا ایک اچھا ہے. باقی اب شیر افضل خان کے علاقے کا شینواری گوشت جو ہے وہ ہر جگہ بہت ہے. وہ لوگ پکاتے ہیں, دمپخت وغیرہ پکاتے ہیں, وہ دمبے میں چاول وغیرہ ڈال کے. تو یہ ایک گوشت کے ساتھ تو ایکسپیریمنٹ مسلمانوں کا تو جاری ہے. تو وہ جس طرح سے میاں والی میں بڑا اچھا کھانا, عمیر خان جو ہیں, کٹوا ہے مشہور ہے. اسی طرح سے ڈی جی خان میں تو ان کے وہ میں پوچھنا چاہتی ہوں, میں لطیفہ سنا دوں نا حذیفہ کی اجازت سے. وہ ایک بندہ سر گیا حج کرنے ڈی جی خان سے, تو وہاں پہ اس نے جا کے ہاتھ کھڑے کیے, تو سرائکی تھا, تو اس نے کہا کہ اللہ صحیح میں بہوں ڈوروں آیا,
تو ڈی جی خان دا نام ہی نہ سنے ہو سی لائٹر نوٹ. تو ان کے ایک اپنا ایک ذائقہ ہے. ہاں اور ہم بلکہ فیس بک پہ حذیفہ پیلس کا بڑا جہاں پہ بڑی میٹنگ شیٹنگز ہوتی ہیں تو کیا کچھ بنتا ہے سر. اور کراچی یہ لاہور کی ڈیبیٹ سے ہٹ کر ڈی جی خان میں کیا چیز مشہور ہے؟ ڈیرہ غازی خان وہ علاقہ ہے, کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جب ڈی جی خان کے پاس میجر پاور نہ رہی ہو. پریزیڈنٹ آف پاکستان, اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان گیا تو پرائم منسٹر آف پاکستان بلکشیر مزاری, فاروق الغاری واز پریزیڈنٹ, ذوالفقار کھوسا واز گورنر, دوسمو کھوسا واز چیف منسٹر, عثمان بزار واز چیف منسٹر, لغاریز کئی دفعہ فیڈرل منسٹر بنے, زرتاج گل صاحبہ, اب میں اور اویس خان اکٹھے. لاہور سے زیادہ ترقی ڈی جی خان میں ہونی چاہیے. واقعی آج بھی ڈیرہ غازی خان میں ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں جینونلی انسان اور جانور ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں. اور تھوڑی حکومت بہت سارے ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آج بھی یہ کچھ ہو رہا ہے. بیسیکلی ہمارا ڈیرہ غازی خان جو ہے, بیسیکلی ڈیرہ غازی خان ایک بیکورڈ ایریا. میں نام لے دوں گا, بتا دوں کون سی جگہ ہے. اور رائیونڈ کے پاس میاں والی پوچھو خان سے, میرے اپنے جیل میں سب کا بہت ساری جگہ 40 سال ہو گئے آپ لوگوں کو. رائیونڈ میں تو ایسا نہیں ہے. آپ اگر ایک 4 سال ایک وزیر اعلیٰ وہاں سے رہا ہے عثمان خان بزدار, اور وہ اگر ڈیرہ غازی خان کو لاہور نہیں بنا سکا تو قصور جو ہے وہ اہل لاہور کا نہیں ہے, لاہور کا وہ ان کا اپنا ہے. اتنا بڑا ہمارا سوچ دیکھیں ہمارے لیڈر کی کہ اس نے عثمان خان بزدار جیسے شخص کو سی ایم پنجاب لگا دیا. اب اس سے بڑا ہم کیا کریں, پھر بھی آپ ترقی نہ کریں کیا کریں. اس سے زیادہ اعزاز آپ کے لیے علاقے کے لیے کیا ہو سکتا ہے. مجھے خان کی وہ تقریر یاد آ گئی, وہ عثمان بزدار کی تعریف کر رہے تھے. اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے وہ والی. نہیں, خان نے کہا کہ یہ جو سی ایم بیٹا ہے, میں تو اس کی کارکردگی دیکھ کے نہ کہ صرف حیران ہوا ہوں, امپریس ہوا ہوں. میں ابھی تک خان کے الفاظ پہ سوچتا ہوں کہ وہ کارکردگی جس نے خان کو امپریس کیا تھا وہ کون سی کارکردگی تھی, لیکن تھی کوئی کارکردگی ضرور تھی. اچھا میں ویسے بتاؤں, ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان 2 بھائی تھے. غازی خان اسماعیل خان اور بنو ان کی بہن تھی. یہ باقاعدہ دس از ہسٹری. بنو کے لوگ برا مانیں گے, آپ نے ان کے دادا کو مؤنث بنا دیا. ایسا نہیں ہے, خدا کا خوف کرو یار. دادا نہیں ہے ان کے, انہوں نے جائیداد کی تقسیم کی. خیر ہم اور طرف چلے جائیں گے. نہیں یہ جو بنو ہے یہ تو پشتون ہے. نہیں یہ سنے تو صحیح نا. نہیں اگر آپ یہ کہتے آپ تحقیق کر لیں اس کی. تحقیق میں مجھے ان کے میں بنو میں 2 چلے آپ دادا کر لیں جی, آپ دادا بنا دیں. آپ نے خاتون کس طرح بنا دیا. نہیں اب مجھے میرے سوال کا جواب دیں. مروت صاحب جانے نہیں دیں گے. نہیں لیکن بنو کے لوگوں یہ دیکھ لو پی ایم ایل این کا رہنما آپ کی جد امجد کو جو ہے نا مولانا نسیم کو نمبر دے دینا. یہ ایسا کام نہیں کر سکتے میرے ساتھ. اچھا تو ہمارے پاس جو نا بیسیکلی ملٹیپل ڈشز ہیں. ایک تو ہماری سی جی جو ہے وہ کھڈا سجی ہوتی ہے, باقاعدہ تندور کے اندر بنتی ہے وہ. اوکے, یعنی اس کو آپ تندور کو ہر طرف سے بند کر دیتے ہیں اور پھر اپنی ہی جو اس کا میٹ کا اپنا جو پانی ہوتا ہے اس میں ہی وہ پکتی ہے ساری. یعنی اس کے پانی کے اندر اس کا چاول بنتے ہیں اور باقی جو ہے وہ اس کی سٹیم سے وہ تیار ہوتی ہے. کیا بات. کراچی اور لاہور آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب ان کے کھانوں کے علاوہ اور بھی شہروں میں, اور جس طرح فیصل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ شنواری گوشت جو ہے وہ پورے پاکستان بھر میں شنواری نام استعمال کر کے وہ گوشت جو ہے وہ ان کو بیچ. کھانا کسی ایک جگہ کا آپ کہیں کہ جی سپیریئر ہے, میں نہیں سمجھتا. پاکستان کا آپ ٹاپ سے لے کے باٹم تک جو جاتے ہیں آپ کو اس ویرائٹی کا ٹیسٹ ملتا ہے. اگر کراچی ہے ٹھیک ہے, اس جیسی بریانی آپ کو کہیں نہیں ملے گی. گجرانوالا چلے جائیں, اس جیسے کھانے آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. تو ہر جگہ کی اپنی سوغات. میرے گاؤں کا موسیٰ خیل کا وہ بیف پلاؤ بہت مشہور ہے, وہ جاتا ہے اور لوگ دور دور سے کھانے آتے ہیں, ایک اسپیشلٹی بن گئی ہے. اسی طرح ہمارے علاقے میں جیسا شادیوں پہ رسم و رواج کے سادہ علاقہ, پہلے تو جیسا برائلر وغیرہ کا نہیں رواج تھا تو بڑے جانور ذبح کیے جاتے, تو اسی طرح وہ بڑے بڑے جو ہانڈیاں ہوتی ہیں کٹوا کہتے ہیں, اس میں ساری رات گوشت کا پکنا, وہ اور طرح کا ایک اپنا ٹیسٹ دیتا ہے. تو ہر چیز کا ایک اپنا ہے. آپ اگری کرتے ہیں مروت صاحب؟ میری کرکٹ اور کھانوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. کرکٹ اور کھانوں میں دلچسپی نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے. میں تو کھانے میں ساری زندگی جو میرے سامنے کسی نے رکھا ہے وہ میں نے کھایا ہے. سو آپ کوئی وہ اسپیسیفک کچھ چیز بنوانی نہیں ہے؟ کوئی نہیں, مطلب یہ کہیں 1-2 مہینوں میں اگر ڈیمانڈ کر لوں کہ جی آج کوئی میٹھا بنا دیں. اچھا, اور میٹھے میں کیا پسند ہے؟ میٹھے میں ویسے تو مجھے کھیر پسند ہے. جی ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے, اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. آج یہ ایک نئی روایت ڈالی ہے علینا شگری صاحبہ نے کہ
مہمانوں کو ہی انہوں نے میزبان بنا دیا ہے. تو واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے کی خصوصی ٹرانسمیشن عید کے پہلے روز کے ساتھ, اور مجھ سمیت ہمارے ساتھ یہاں 3 مہمان اور ایک ہماری اصل میزبان علینا شکری بھی موجود ہیں. ایک میں سوال ذرا آپ سے بھی کرنا چاہتی ہوں, باقیوں کا بھی میں پوائنٹ آف ویو چاہوں گی. حذیفہ صاحب کی جو حکومت ہے, نون لیگ کی جو اتحادی حکومت ہے, اس کے 2 سالہ دور کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی فلم بنائی جائے تو اس کا ٹائٹل کیا ہوگا مروت صاحب؟ اندھا نظام. اندھا نظام, رائٹ. فیصل صاحب آپ کیا ٹائٹل دینا چاہیں گے؟ باندرا تھا ماچس. کیا؟ بندر کے ہاتھ میں ماچس. اچھا, فیصل چودھری صاحب کو لبرٹی حاصل ہے, جو مرضی کہیں بھائی ہیں ہمارے. آج اور وہ جانے دیں گے. آج کا تو عید کا دن ہے, ویسے آج عید کے دن وہ کچھ نہیں کہیں گے. تو گزارش یہ ہے کہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت نامساعد حالات میں انہوں نے حکومت سنبھالی تھی, اکانومی کے بڑے چیلنجز تھے. اور پھر آپ نے بڑا ایڈیشن کیا ان نہیں ورنہ مسائل حالات کے لیے کسی نے خط بھیجا تھا کہ آئیں جی یہ آپ سنبھالیں. ایک خط تو بھیجا تھا. رجیم چینج جو ہے نا, جو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست کو بچایا, ہم نے پاکستان کو بچایا, وہ بھائی بچانے کے لیے کسی نے آپ کی منتیں کی تھی. مطلب یہ نا کہ آپ نے اگر میاں صاحب کی اس سوچ پہ چلے جاتے ہیں, یقین کریں جس وقت رجیم چینج ہوا, اگر اس وقت الیکشن ہوتے پی ٹی آئی کو بڑی مار پڑنی تھی. سیاسی پولیٹیکل کاسٹ بھی ادا کر رہے ہیں یہ, اس قسم کے جو فیصلے ان پاپولر آپ کو لینے پڑ رہے ہیں. ایسی بات ایسی نہیں ہے. عدم اعتماد کوئی غیر آئینی کام تو نہیں کیا ہم نے, یعنی اگر اپوزیشن کے پاس ووٹ ہوئے اور عدم اعتماد ہو گئی, یہ بات نہیں آپ بتائیں گے کہ بانی تحریک انصاف عدم اعتماد میں ناکامی کے بعد بجائے سسٹم کا حصہ رہتے وہ میں نہ مانو والی پالیسی پہ چلے گئے, سڑکوں پر آ گئے, ایجوٹیشن پھیلائی, پورے ملک میں انہوں نے عدم اعتماد کو لے کر ایک سیاسی بیانیہ بنایا. انہوں نے پاکستان کی معیشت کو مزید جو کمزور ہوئی تھی اپنے بیانات سے مزید کمزور کیا. آئی ایم ایف کو پہلی دفعہ کسی ملک کے وزیر خزانہ نے, یعنی صوبائی وزیر خزانہ نے خطوط لکھے کہ انہیں لون نہ دینا. اس کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں اچھا ایران وار ابھی ہم پر یعنی امپوز ایسا ویسا کوئی نہیں ہوا. 4 سال ایسا کبھی بھی نہیں ایسی بات نہیں. اکانومی میں وہ آئی ایم ایف کو کاروباری ایک لائر ہے, کیس کی 50 لاکھ فیس پکڑ لی, انہوں نے کیس کی 30 لاکھ فیس لے لی. میں کاروباری آدمی ہوں, میں جس دن کابینہ میں شامل ہوا, میں کابینہ میں شامل ہوا, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, تو میں نے اپنے بزنس سے دوری اختیار کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 4 سال بعد جا کے چلانا شروع کروں گا اور 6 مہینے میں چیزیں ٹھیک کر دوں گا. اکانومی بیسیکلی خراب ہوتی ہے 3-4 سالوں میں, کھڑے ہونے میں 10-12 سال لگتے ہیں. اگلی بات سنیں, ہوا کیا آج سے 6 مہینے پہلے, یعنی ہم نے اب بھی وہی 11 روپے کا, یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ چھوٹی بات 55 ارب کے صوبے میں 55 ارب کا صوبے کا بجٹ ہے, 1400 ارب ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, 11 ارب کی جہاز کی بات نہیں. ہم لاجیکل بات کریں, جس دن عمران خان گیا 24% پہ تھا مارک اپ, آج 10.5 پہ ہم لے کر آئے. ڈالر عدم اعتماد کے دوران اور اگلے 2-3 مہینوں میں 325 تک کا جوا لگا, وہ 280 پہ آگے رکا ہوا ہے. اب ہم نے کیا کرنا تھا, ہم نے مائکرو انڈیکیٹرز ٹھیک کرنے تھے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اکانومی سنبھل گئی ہے, اس میں سے 4-5 ارب ڈالر پلاننگ تھی ہماری کہ ہم 4-5 بلین ڈالر پبلک میں لگائیں گے تاکہ مائکرو انڈیکیٹرز ٹھیک ہوں. ایک دم اگر 256 سے پیٹرول مسوادی قیمتیں 416 پہ چلی گئی ہیں, اس میں ہمارا قصور دیکھیں میں آپ کا ذرا میں ان کی مشکل آسان کر دوں. میں اس معاملے میں آپ کے بیان اور اس کے موقف کی تائید کرتا ہوں. اگر آپ ان کے دور کا یہ دیکھیں نا, واحد جو ناکامی ہے نا وہ معاشی میدان میں ہے. یعنی 4 سال میں یہ سنبھلا نہیں ہے, باقی ہر چیز پہ آپ کی توجہ رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ ریلیف ہی دینے آنا تھا انہوں نے 2022 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی تھی تو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے وہ آپ کو یاد ہوگا لانگ مارچ, ان کو کووڈ جیسی کوئی بلا نہیں ٹکری. نہیں, ہمیں ایران وار ٹکر کے بھی کووڈ کے اندر تو آپ کو پیٹرول امریکہ کہہ رہا تھا کہ $0 فی بیرل پر, ہم ایون کی کرایہ بھی دیتے ہیں, ہم سے لے جاؤ. 3 سال سے عمران خان صاحب جیل میں ہے, کیا سوچ رہے ہوں گے وہ اس عید پر بھی جیل میں؟ دیکھیں وہ سوچ رہے ہیں اللہ میں کنوں نہ بیٹھا, نہیں اللہ میں کنوں پارٹی کتنے والے گھر بیٹھا. نہیں, اوور آل دیکھیں عمران خان کا کیریکٹر کو دیکھیں نا, مطلب وہ ریزیلینس ہے,
وہ اس چیز پہ قائم ہیں اور اب بھی کھڑے ہیں. دیکھیں نہ انہوں نے کبھی اپنے حالات کے بارے میں کسی سے کمپلین کی ہے نہ اس طرح. وہ اس طرح کا شخص ہے جو چیزیں خود اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں, اور ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی گیم انہوں نے اب تک کھیلی ہے اپنے ہی بل بوتے پہ کھیلی ہے. جیسا فیصل بھائی باہر کو کہہ رہے, باہر بالکل پرابلمز ہوں گی مگر عمران خان کا آج بھی کنٹرول ہے. آج بھی دیکھیں لوگوں اور عمران خان کے درمیان رابطہ ہے, اور عمران خان کو اس چیز کا احساس ہے. عمران خان آئی ڈی اے میں ٹرانسفارم ہو گئے. ہم آج بھی عمران خان کو جب اس کی پارٹی میں بات کرتے ہیں ہم اس کو ایک شخصیت میں لمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں عمران خان فار بیجانڈ اس سے پھیل گیا ہے اور بیجانڈ باؤنڈریز پھیلا ہے. ہمیں اس چیز کا بھی احساس نہیں ہو رہا. اور بہت کم ایسے پاکستانی لیڈرز ہیں جو کہ جیل میں, اور اتنی ایک طوالت انہوں نے, ایک انکارسریشن ان کی جو نظر آ رہی ہے اس میں اتنے مقبول, جو کہ مسلسل جو ہے ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ تو بڑھ رہی ہے. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. اس عید شو میں ہر ایک مہمان جو ہے اس دفعہ میزبان کی جگہ بریک لے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو ہے حذیفہ صاحب جو ہیں وہ اچھی طرح پٹے ہیں. مروت صاحب, پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے کہ جو ڈیجیٹلی اس وقت بہت موبلائزڈ ہے. ابھی بھی جو ڈیجیٹل پریزنس ہے کسی اور جماعت کی اس طرح سے نہیں نظر آتی جتنی پاکستان تحریک انصاف کا ایک ڈیجیٹل پریزنس نظر آتی ہے. کیوں نہیں اس چیز کو موبلائز کر سکتے یہ آن گراؤنڈ آپ؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ میری سوچ مختلف ہے. یہ ڈیجیٹلی ڈس آرگنائزڈ ہے. آرگنائز ہوتی تو پھر پارٹی جو ہیں اس کو یکجا کرنے کی کوشش کرتی, قیادت پہ ورکر کا اعتماد بڑھانے کی کوشش کرتی. پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز اور ان کے جو آئیڈیا ہے, نیریٹو ہے, وہ مومنٹم پکڑتا. 2-2.5 سال میں اس ڈیجیٹل جو میڈیا ہیں اس نے صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہی نشانہ بنائے رکھا, اپنی قیادت کو جو ہیں بے توقیر کیا, ان کو جو ہیں ورکر کی نظروں میں غدار ثابت کرنے کی کوشش کی. اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ایک تو ورکر کا لیڈرشپ پہ کوئی اعتماد ہی نہیں رہا ہے. بار بار کہتے ہیں 10,000 جمع ہو جائیں, مجال ہے کہ جمع ہو جائے. آپ کو عید کے بعد کچھ لگ رہا ہے کچھ مومنٹم بنتا ہوا, یا کوئی مشورہ دینا چاہیں گے نیازی صاحب کو؟ دیکھیں کوئی مومنٹم میں آپ نے تو پہلے بھی پچھلے سال بھی کہا تھا کہ آپ چبوترے سے بیٹھ کے جو ہے وہ دیکھیں گے کہ یہ کتنے بندے نکال لیتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں, یہ مومنٹم یہ جو ہے نا خلیل خان جب فاختہ اڑایا کرتے تھے یہ باتیں گئی. اگر خان کہہ دیں اور خان کا پیغام براہ راست پہنچے کسی بھی ذریعے سے, آپ استعفیٰ دیں گے یا نہیں؟ آپ نہیں دوں گا. میں خان صاحب کے اس فیصلے کا اگر وہ کہتے ہیں استعفے دو, بھرپور مخالفت کروں گا. جو دیں گے ان کو کہوں گا کہ مت دو. اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہیں دے گا؟ میرا خیال ہے کہ 80% لوگ نہیں دیں گے, اکثریت جو ہے. دیکھیے یہ جو خان سے, یہ خان کے اپنے فیصلے تو نہیں ہے, یہ تو خان سے کروائے جاتے ہیں. اور خان جو ہے گزشتہ 3 سال میں ایسے مسکرا رہے خان صاحب کسی کی باتوں میں دیکھیں, خان صاحب دیکھیں اتنا جو مروت صاحب نے کہا نا غلطیاں, دیکھیں ان سارے ایک قسم کے خان صاحب نے وہ موقع استعمال کیے ہیں سسٹم کو ایکسپوز کرنے کے لیے. اگر 9 مئی نہ ہوتا تو معاملات ادھر تک پہنچتے, پھر 8 فروری بھی نہ ہوتا. یہ فیصلے خان کے فیصلے نہیں کیوں, دیکھیں آپ اوور آل کس کے ہیں؟ خان کے علاوہ کوئی فیصلہ ادھر کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ جو آپ کو فوکل پرسن سے ہٹائے وہ فیصلہ خان کا تھا. یہ چھوٹے موٹے فیصلے ہیں, یہ چھوٹے موٹے فیصلے ہو گئے. براڈر سینس میں پالیسی ڈیسیژن کروائے جا رہے ہیں, سارے کروائے جاتے ہیں. کوئی کچھ نہیں کرا سکتا. دیکھیے اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ عمران خان از این آئیڈیا, اور بہت بڑا آئیڈیا ہے, اور انہوں نے خود بھی بڑی محنت کی ہے, بڑی ریزیلینس اور دلیری کے ساتھ اس کو فیس کیا. دا پرابلم ود دا آئیڈیا از دیٹ ایف ایگزیکیوشن نہ ہونا چاہیے, عمل درآمد ہو تو وہ پھر آئیڈیا ہی رہتا ہے. عمران خان صاحب کی جو خیالات ہیں, جو آئیڈیاز ہیں, وہ پریکٹیکلی ان کو کنسالیڈیٹ نہیں کیا جا سکا. ان کو بجائے جو پارٹی کے جو پولیٹیکلی جیسے شیر افضل خان نے کہا نا جی, یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک بھنور میں ہے. میں نے خان صاحب سے یہ عرض کیا تھا, عمر خان صاحب بھی وہاں پہ اکثر موجود ہوتے تھے, میں نے کہا جی آپ باہر آنے پہ توجہ دیں, کیونکہ ہماری پارٹی میں جو یونیفیکیشن کا فیکٹر ہے وہ عمران خان ہے. رائٹ, بٹ اس کے علاوہ پولیٹیکل سولوشن کے لیے ایک ایک پرچی چلے گی, یہ سیاست سے ہٹ جاتے ہیں. ایک ایک پرچی ان کو بھی
یہ آپ لے آپ کی دی ہوئی پرچی اللہ ہی خیر اچھا دو دی یہ ہے لیجیے پرچی فیصل صاحب، آپ خطرناک بھی دی ہے. دو پرچی اٹھا لیں اور میں نے 2 اٹھا لیے ہیں. کوئی بات نہیں اٹھا حذیفہ لیں. بھائی آپ اٹھا لیں دیکھیں. آپ کا مقدر آپ نے مجھے لیجیے. چفی ڈن کی ہے. نہیں آپ کے ہاتھ میں نہیں اٹھا لیے. یہ آپ نے 2 اٹھائی ہیں نا، حسب معمول حکومت ہے نا. یہ 2 اٹھانی ہے نا. 1 اٹھانی ہے. 2 اٹھانی ہے اٹھانی ہے. 2 اٹھا لیں. 2 اٹھا لیں. ادھر دیں ان کے لیے 2 بھی ایچ چلیں جی. ایک ادھر رہ گئی. سر کھولیں اور ایک ان اچھا کو ایک دینی ان کی ہے. رہتی ہے. واہ اب کیا آپ نے میرے ایک- حوالے چیز کی ہے. ایک خوبی اور ایک اللہ. خامی بتائیں. حذیفہ صاحب سے شروع کرتے ہیں. واہ پہلا تو جی Thank you. میاں نواز شریف. میاں صاحب کی جو سب سے بڑی خوبی ہے، ہاں. میں ایسے کہتا ہوں کہ نواز شریف کا متبادل بھی نواز شریف ہی ہے. نواز شریف جیسا شخص پاکستان میں نہیں ہے جو دوستوں کے لیے جتنا پہرا دے سکتا. نواز شریف کا جیسا تعلق ہے اپنے میاں نواز لوگوں کو شریف کا تعلق نوازنے نہیں پہ. بات ہے. نہیں یہ تعلق تو اپنوں سے ہی ہوتا ہے نا جی. جس سے اور تعلق ہی اتنا نہیں تعلق ہوگا تھا. راہ چاہتے ہوئے بندے کو کہیں گے نہیں جی تھوڑا میاں میرا صاحب تعلق نے بڑھ لائٹ بند کی کہ انہوں نے کہا کہ جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا چلا جائے. لائٹ جلائی تو میاں صاحب خود چلے گئے تھے، باقی سارے نہیں اور ادھر. اسحاق ڈار صاحب جائے. میاں صاحب چیز ہے یہ مذاقیہ باتیں کر رہے ہیں. اور میاں صاحب نہیں ان آج کو جیل please، ہاں. اچھا خامی آپ سمجھتے ہیں کوئی ہے؟ خامی آپ نے بڑا کیونکہ اور کوئی ہوتا ہے نا. آپ شہباز صاحب کہتے ہیں بتا دیتا کہ جی وہ جذبات یہ تھوڑی سی ہے غصہ آ جاتا ہے. فار ایگزامپل میں خامی بتا میاں صاحب میں خامی بڑا مشکل صاحب نے مشکل میں ڈال دیا. دوسری پرچی کھول. میاں صاحب کی خوبی بھی یہ ہے سنیں میاں صاحب کی خوبی بھی اور خامی بھی ہے. میاں صاحب اپنی بات پر ڈٹ جاتے ہیں اور بسا اوقات وہ ڈٹنا خوبی میں بھی شمار ہوتا ہے لیکن بسا اوقات وہ خامی میں بھی کنسیڈر ہو جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میاں صاحب بڑے میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکے؟ میاں صاحب جب بھی وزیر اعظم بنے بیساکھیوں میں نہیں بنے. جب پی ایم ایل این کی سیٹس اس بات کی متقاضی تھی کہ ایم کیو ایم باپ اور پیپلز پارٹی ملے گی تو حکومت بنے گی، میاں صاحب نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا. اور میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، سلیمان شہباز صاحب، ان 3 بندوں نے میاں صاحب کو 9 فروری 2024 کو کہا کہ پلیز آپ وزیر اعظم بنے اور ملک کی میاں بات صاحب نے کہا میں بیساکھیوں میں نہیں بننا میاں چاہتا. صاححب ریفیوز. میاں صاحب نے کہا کہ میں جو چھوٹے فیصلے میاں نہ صاحب لے نے سکوں. نہیں انہوں نے شہباز انہوں نے کہا شہباز تسی وزیر اعظم بننا ہے. گل یہ ہے کہ میرا ایک ذرا میاں صاحب کا اپنا ایک اصولی سٹانس ہوتا ہے مختلف ایشو پر میری گل تسی اگلی بات سنو سنو نا. وہ جڑے الیکشن دے پہلے وہ جو ایڈورٹیزمنٹ چلتے تھے وزیر اعظم، وہ وزیر اعظم بننے کے لیے آیا تھا یا کچھ اور بننے کے وہی لیے؟ بات یہ جب عوام نے اگر ہمیں 172 سیٹیں دیتے تو میاں صاحب کو وزیر اعظم بناتے. تو جہاں سے لیے ہیں باقی لیے وہاں بھی لے لیتے. نہیں تو اس طرح دیکھیں نا آپ آپ کو کون سا عوام نے سیٹیں دی ہیں؟ تسی میری عید خراب کرانا چاہتے ہو. چاہتے ہو کہ عید کے دوسرا تیسرا دن میں کسی اور جگہ گزارا. آپ نے دوسری پرچی ہولڈ کرے گا مروت صاحب. آپ دوسری پرچی ہولڈ کر لو. ویسے وہ بندہ ہولڈ کرنے کے نہیں لیے ہم آ رہے ہیں واپس. یہ دیکھیے میرے پاس آئی پاور ہے مکمل. ہاں میرے دونوں ہاتھوں میں پاور آئی ہے. ہاں ٹھیک ایک ہے. نون کی پاور ایک پی ٹی آئی کی پاور. اچھا اب آصفہ بھٹو زرداری. ویسے آصفہ سے مجھے کئی مواقع پہ انٹریکشن کا موقع ملا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں گرچہ بلاول بھی بے نظیر کا بیٹا ہے لیکن آصفہ کی شخصیت میں نے بے تحاشا خوبیاں پائی ہے. کمال کی وزڈم رکھتی ہے. بڑے ہی جب گفتگو کرتی ہیں تو بڑی کنونسنگ گفتگو کرتی ہے. جو پولیٹیکل وزڈم آصفہ کو حاصل ہے شاید بلاول کو بھی نہیں ہے. اور خامی بے نظیر بھٹو مرحومہ، اس میں ایک خوبی تھی کہ وہ عوامی لیڈر تھی. یہ بلاول یا آصفہ کو ابھی تک عوامی لیڈر کی شکل میں دیکھنا جو ہے نا وہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے. شاید اس چیز کو ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. رائٹ. نیازی صاحب پرچی کھولیے. اچھا صاحب محمود خان اچک زئی. خوبی اور خامی. جی محمود خان صاحب جب لیڈر آف دا اپوزیشن بنے تب سے ایک تھوڑا بہت انٹریکشن تھا مگر سب سے زیادہ ہوا جب ہم کٹھے محصور ہو گئے اس پارلیمنٹ میں 6 دن کے لیے. تو وہ انٹرسٹنگ ٹائم تھا جب ان کی پرسنالٹی کو کلوز سے دیکھا کیونکہ تب ہم 10-12 لوگ ہی پارلیمان کے اندر تھے تو ریگولر اٹھنا بیٹھنا جس طرح سے ان کو دیکھا مطلب وہ کافی ایک ریجڈ روٹین کے مالک ہیں. مطلب ایک روٹین کے ساتھ چلتے ہیں
اپنے سیاسی معاملات میں بھی بالکل اجلت کے قائل نہیں ہیں. مطلب کوئی چیز پہ فیصلہ کرنا ہے سنگل ہینڈڈلی کبھی نہیں کریں گے. پھر انہیں ایک جو آرٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ دیکھیں وہ ہماری جماعت کے نہیں ہیں. خان صاحب نے انہیں وہ پوزیشن بھی دے دی تو اس چیز کا انہیں بہت زیادہ احساس ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی خود اپنا فیصلہ کرے, فیصلہ کر کے ہمارے پاس لائیں, پھر میں اس کو آگے لے کے چلوں گا. آپ خامی نہیں سمجھتے کہ خامی ہے کوئی اچھک صاحب؟ خامی ایسا نہیں, دیکھیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس وہ کرتے ہیں, وہ ان کا ہے, ان کا ایک نیریٹو کئی جگہوں پہ لوگوں کو سخت لگتا ہے, مگر جس علاقے سے آتے ہیں وہ چیزوں کو اگر بیلنس کرے تو میں کہتا ہوں کوئی پوچھا نہیں 6 دنوں میں کہ ہمارے خلاف ووٹ کیوں دیا تھا؟ نہیں, اس پہ سچی بات ہے نہیں ہوا, مگر دنوں میں آپ کو یہ موقع ہی نہیں ملا. دیکھیں ہم تو اپنے مسئلے مسائل چیزوں پہ بات کرتے رہے نا, دیگر مطلب مسائل ان میں چیزوں پہ رائٹ. فیصل صاحب دوسری پرچی پہلے میرے پاس 2 پرچیاں اور دونوں ہی بڑی زبردست ہیں. ایک ہے ہز ایکسیلنسی ہز رائل پرائم منسٹر, نہیں رائل تو کوئی شہباز نہیں شریف ہے, صاحب. میاں محمد شہباز شریف. بتائیں. میاں شہباز شریف صاحب کی کوالٹی سنجیدہ بات کیجیے گا یار, ہم بھی سنجیدہ بتائیں گے آپ کے ہمارے پاس آپ کی لیڈرشپ کے بارے میں سنجیدہ گفتگو کرنا بڑا مشکل ہے, میں کر رہا ہوں تو کرنے دیں مجھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انتھک بڑے ہیں, محنتی بہت ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ سوتے نہیں ہیں. وہ سی ایم تھے تب بھی اور اب بھی. از اے گڈ ایڈمنسٹریٹر. ایز اے سی ایم ان کی پرفارمنس بہتر تھی, ایز اے پی ایم ان کی پرفارمنس اتنی بہتر نہیں ہے. دوسرا, میاں شہباز شریف کی جو آپ ان کی وہ نظر میں خوبیاں ہوں گی, دنیا کی نظر میں انتہائی چالاک ہیں, مکار ہیں, بہت شاطر ہیں, بہت خوش آمدید کرتے ہیں لوگوں کی, پاورفل لوگوں کی. غریبوں کو تو خیر وہ بھی پوچھتے نہیں ہیں. یہ آپ خامیوں میں شامل کر رہے ہیں. یہ خوبی ہے, خوش آمد کرنا, شاطر ہونا, میکیویلین خوبیاں ہیں نا. میکیویلین خوبیاں ہیں. اور میاں صاحب جو ہیں انہوں نے جو بربادی اس ملک میں سویلین ایک سپرمیسی کی لائے ہیں ان کی سربراہی میں, یہ ول بی ریٹن ان دا بلیک ورڈز ان دا ہسٹری آف پاکستان. یہ دوسری پرچی وہ سہیل افریدی صاحب کی پرچی ہے جی, ان کی سب سے چھوٹو جی آگے وہ بھی یہ وہ بھی یہ کہ میں بتا بانی تحریک انصاف عمران خان کا کمیٹڈ ایک ورکر آدمی ہے, اگلی بات لیکن سب سے بڑی خامی یہ ہے انتہائی امیچور اور ڈوئر نہیں ہے. یعنی جس منصب پہ پارٹی نے اس کو بٹھایا اس کا کام تھا اپنی پارٹی کے لیے رستہ نکالے, نہ کہ ٹربل کریٹ کر دے. سیکنڈ پرچی فیصل صاحب, میرا نام مولانا فضل الرحمان صاحب. دیکھیے مولانا صاحب جو ہیں وہ شیر افضل خان صاحب تو شاید میرے سے اگری نہ کریں سیاسی طور پہ, اور جو ان کی گفتگو ہے ایک سیاستدانوں کی, ایک احترام میں ایک جو گفتگو کا طریقہ کار ہے نا جی, ہم پرانے لوگوں وزادار لوگوں کو دیکھتے ہیں ان میں یہ خوبی بھی ہے, موقع کی مناسبت سے اچھی گفتگو کرتے ہیں. خامی ان کی, اور وہ سیاست کو سمجھتے ہیں اپنے بالکل کلیئر ہیڈڈ اپنے اہداف میں. جو خامی آپ ان کی سمجھ لیں کہ ان کو وہ ٹرسٹ حاصل نہیں ہو سکا جو ان کے والد بزرگوار مفتی محمود کو تھا. شیرزا صاحب, آصف علی زرداری صاحب ساری پیپلز پارٹی میں منوپلی ہے. آپ کی پیپلز پارٹی کی ویسے کیوں آخری 2 پرچیاں اٹھائی ہیں نا انہوں نے اسٹرینجلی. ہاں یہ جو آصف علی, آخری 2 پرچی اٹھائی. جب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ہاتھ بھی کیا, وہ پہلے میں نے 2 پرچیاں اٹھائی تھی, وہ مجھے پسند نہیں تھے تو میں نے نئے نکالے. مراد یہ ہے آپ نے ہمارے ساتھ بھی ہاتھ کر دیا. میں نے کہا نا وکیل ہوں, آخر کم از کم اپنے لیے سہولت تو ڈھونڈوں گا. سہولت اور چیٹنگ زمین آسمان کا فرق ہے. چلیے زرداری صاحب, ابتدا سے میری رائے ان کے بارے میں اچھی نہیں رہی ہے. کیوں؟ بیسیکلی جو ان کی شخصیت کا تاثر ابھرا تھا 90s میں, اور اس کے بعد بیسیکلی پاکستان پیپل پارٹی جو ہے نا, اس کو ہمیشہ میں نے پسند کیا ہے ایز اے ایک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن. پھر جو کنٹریبیوشن ہے اس کے فاؤنڈر کی, پھر محترمہ شہید ہوئی, ایک ہمدردی سی رہی ہے ان کے ساتھ. لیکن آصف علی زرداری صاحب, میں سندھ جاتا ہوں, سکھر جاتا ہوں, کراچی جاتا ہوں, جو انہوں نے بیسیکلی اس کو 1-2 ڈویژنوں کی پارٹی تک محدود کر دیا ہے. بلاول سے میری توقع یہ تھی کہ بلاول جو ہے سندھ میں گورننس کو بہتر کرنے کے لیے
یہ اجارہ ختم کرے گا. اچھا, یعنی اتنا پڑھا لکھا اور ایک پاکستان کا مستقبل اس میں نظر آنا چاہیے تھا. زرداری صاحب کی آپ کو خوبی کوئی نہیں؟ خوبی دو ہیں, خوبیاں دو ہیں. ایک تو خوبی یہ ہے کہ کماتے بھی ہیں لیکن کھلاتے بھی ہیں. دوسری خوبی ان کی یہ ہے کہ کمال کے ذہین و فتین آدمی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ایک زرداری سب پہ باری. وہ مولانا صاحب ابھی حال ہی میں ان کو مشورے بھی دے رہے ہیں کہ وہ 18ویں ترمیم کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ ملے اور ایوان صدر کی بڑی بلڈنگ سے نکل کر ایک سیاسی طور پہ نیڑے بھی نہیں لگتے زرداری صاحب. نیازی صاحب آخری پرچی اور پھر ہم آخر میں کون آئے گا؟ اچھا ان کے لیڈر کی کھولیں آپ پرچی, نام لیں. عمران خان. خوبی اور خامی بھی بتائیے. دیکھیں عمران خان کا جو ہے نا کیریکٹر سمجھنے کی ضرورت. ایکسٹریملی کرزمیٹک ہے اور اس کی وجہ سے لوگ چندیا جاتے ہیں. مسئلہ یہ باہر والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور جو ان کے قریب بھی جاتا ہے. اکثر لوگ بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, خان صاحب گرد جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ایکسپریس ہی نہیں کر پاتے, بات ہی نہیں کر پاتے, ان کی پرسنالٹی کا اتنا ہو رہا ہے. جو ایک خامی جو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو ایک بندہ ایسا چاہیے جو ان کے لیے ٹیم آئیڈینٹیفائی کرے. دیکھیں کرکٹ ان کا فوٹے تھا, کرکٹ وہ اندر باہر سمجھتے تھے, تو انہیں پتا تھا وقار یونس کس طرح لے کے آئے. یہ والے فیلڈ میں سیاست میں ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں کہ آپ کو ڈور سے لے کے ٹاپ پوزیشن کے لیے ڈیفرنٹ ٹیمپرامنٹ کے لوگ چاہیے. ان ٹیمپرامنٹ کے لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے خان صاحب کے پاس بندے کی کمی ہے. وہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کے پاس کمپلیٹ پرسنالٹی ہے. اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے عید کی اسپیشل اوکیزن میں. اور آپ سب کو امید ہے ہماری آج کی عید کی نشست پسند آئی ہوگی. اپنے تاثرات سے ضرور آگاہ کیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے. اللہ حافظ.